अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ज़ाए हाजत का बाब हम पढ़ रहे थे और क़ज़ाए हाजत के हवाले से चंद एक आदाब हम पढ़ चुके हैं, जैसे बैतुल खला में कोई भी मुक़द्दस चीज़ लेकर जाना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बैतुल खला में जाते हुए दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, और फिर पानी के साथ इस्तंजा करना, लोगों से छुप कर जो है क़ज़ाए हाजत करना, और ऐसी जगहों पर क़ज़ाए हाजत से इज्तिनाब करना जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जहाँ पर क़ज़ाए हाजत करने से लोगों को मुशक्क़त होगी, लोगों को तकलीफ़ होगी, जैसे साए के अंदर या रास्ते में या घाटों में, और इसी तरह नहर के किनारे फलदार दरख्त के नीचे। और फिर दौराने क़ज़ाए हाजत एक दूसरे से छुप जाना और आपस में गुफ्तगू ना करना। और इसी तरह एक अदब हमने ये भी पढ़ा कि दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छूना, इस्तंजा जो है वो बाएं हाथ से करना, दाएं हाथ से ना करना। तो ये सारे आदाब हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह इसी मौजू को ही और इसी बाब को ही आगे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में क़ज़ाए हाजत के दीगर आदाब जो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो दीगर आदाब मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मौजूद हैं, आज हम इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। तो क़ज़ाए हाजत के बारे में एक बात तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दाएं हाथ से आपने अपनी शर्मगाह को छूना नहीं है और ना ही आपने दाएं हाथ से इस्तंजा करना है। तो वही बात दोबारा एक दूसरी हदीस के अंदर तफसील के साथ बयान की गई है। ये हदीस सैयदुना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। सैयदुना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शान सहाबी हैं जो फारस के रहने वाले थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस्लाम की नेमत से बहरामंद फरमाया। तो इनकी उम्र जो है बाज़ रिवायात के मुताबिक 250 साल और बाज़ के मुताबिक 350 साल थी। तो इनके इस्लाम लाने का एक अजीब और मुनफरिद सा किस्सा है जो इस मुख्तसर वक़्त के अंदर बयान नहीं किया जा सकता, कि इस्लाम को तलाश करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ गिरजों के अंदर गए, और वहाँ से फिर आगे इनको फ़रोख्त कर दिया गया। चलते चलाते जो है ये मदीना में पहुँचे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात इनको मुख्तलिफ पादरियों ने बताई थी कि वो सदका नहीं लेंगे, हदिया ले लेंगे, और फिर उनके दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी, और वो नबी काले पत्थरों वाले और खजूरों वाले इलाके की तरफ हिजरत करके आएंगे। तो बहरहाल ये किस्सा तफसीली है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप हज़रत सलमान फारसी के इस्लाम लाने का वाक़या जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वान सलमान रजी अल्लाह अन्हु क़ाल, सैयदना सलमान से रिवायत है, क़ाला वो फरमाते हैं, लक़द नहाना, तहक़ीक़ हमें मना फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने हमें इस बात से मना फरमाया कि अन नस्तक़बिलल क़िबलता, कि हम मुंह करें किबला की तरफ, लिग़ाइतिन क़ज़ाए हाजत के वक़्त, औ बौलिन या पेशाब करते वक़्त। अब चूंकि एक हदीस के अंदर मुतअद्दिद मसाइल जो हैं वो बयान किए जाते हैं, तो इस हदीस के अंदर भी कई एक मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादा जो वाज़ेह मसला है वो असल में ये है कि दाएं हाथ से आपने इस्तंजा नहीं करना।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر قضائے حاجت کریں یا پیشاب کریں. اور دوسری بات، او یا پھر ان نستنجیا کہ ہم استنجا کریں بالیمین دائیں ہاتھ سے. اس بات سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا. او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں باقل کم من ثلاثت احجار 3 پتھروں سے، یعنی 3 پتھروں سے کم پتھروں کے ساتھ، کم ڈیلوں کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا. 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ استنجا سے منع فرمایا. کم از کم 3 پتھر، اور اس سے زیادہ آپ جتنے بھی استعمال کر لیں، کیونکہ 1 پتھر سے یا 2 پتھروں کے استعمال سے مکمل صفائی ہونے کا جو ہے موقع نہیں ہوتا، یعنی مکمل صفائی وہ حاصل نہیں ہوتی. زیادہ پتھر، کم از کم 3 پتھر استعمال کریں تو مکمل صفائی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، اس کا چانس موجود ہے. لیکن 1 پتھر کے ساتھ یا 2 پتھروں کے ساتھ مکمل صفائی کا چانس موجود نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 پتھر، تو کم از کم 3، زیادہ آپ جتنا بھی آپ کو ضرورت ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آگے فرمایا او ان نستنجیا، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم استنجا کریں بے رجیع او عظم، گوبر کے ساتھ، او عظم یا ہڈی کے ساتھ. تو گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ایک حدیث آگے جا کر 1-2 احادیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، لہذا تم ان کے ساتھ استنجا نہ کرو. تو اس حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں، مشکل الفاظ ہیں. وعن سلمان، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ہمیں منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات سے منع فرمایا کہ ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں یا پخانہ کریں. الغائط یہ پخانے کو کہتے ہیں، قضائے حاجت کو، اور بول پیشاب کو. او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں بالیمین دائیں ہاتھ کے ساتھ. او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں بے اقل من 3 احجار 3 پتھروں سے کم سے. او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں بے رجیع او عظم، گوبر یا ہڈی کے ساتھ. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے اسی سے متعلق ہی ایک حدیث آ رہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اس حدیث سے جو ہمیں اہم نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بندوں کی ضروریات کے جملہ آداب کی ان کو تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت اور استنجا وغیرہ کے آداب جو ہیں وہ بھی آپ نے سکھلائے ہیں. اور دوسرا یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تو قضائے حاجت کرنی چاہیے اور نہ ہی آپ کو پیشاب کرنا چاہیے. پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع اور حرام ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ اچھے معاملات کے لیے، صفائی طہارت کے لیے، قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے، اور اسی طرح اذکار وغیرہ اور تسبیحات پڑھنے کے لیے جو ہے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے نجس معاملات میں بایاں ہاتھ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لید، گوبر اور مینگنی وغیرہ سے استنجا کرنا منع ہے. یہ اگرچہ بعض جو معقول اللحم جانور ہیں ان کے گوبر یا یہ ذرا اپنے کیمرے جو ہے نا بند رکھا کریں، بار بار کیمرہ جو ہے نا کسی کا کھلنا مناسب نہیں ہے. بے شک معقول اللحم جانور کا گوبر پاک ہوتا ہے، لیکن منع اس لیے کیا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. اور پھر وہ جانور جو معقول اللحم نہیں ہے ان کا گوبر تو پھر بالکل ہی منع ہے کہ وہ ویسے بھی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب جنوں اور چوپایوں کی غذا کو برباد کرنے اور اس کو گندا کرنے کی ممانعت ہے، تو جو چیزیں انسانوں کے کھانے والی ہیں ان کو گندا کرنا بالاولیٰ منع ہوگا۔ یعنی وہ اناج یا وہ سبزیاں یا وہ پھل جو انسان کھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے، تاکہ ان کو مشقت نہ ہو، ان کے کھانے کا بندوبست رہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ٹیشو پیپر جو ہے اس سے استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی پاک ہے اور نجاست کو زائل کر دیتا ہے۔ ڈیلے جو ہے، ڈیلے دراصل اس لیے اس سے استنجا کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے نجاست جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اسی معنی کی ہی ایک دوسری روایت وَلِلسَّبْعَةِ اور ائمہ سبعہ نے من حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ، کہ تم قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بے غائط قضائے حاجت کرتے وقت، او بول یا پیشاب کرتے وقت، ولا تستدبروها اور نہ ہی تم ان کی طرف پیٹ کرو، یعنی نہ تو منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنی ہے۔ لیکن ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ تو پہلے تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کا حکم ہے یہ صحرا کے اندر اور کھلے میدان کے اندر ہے، علماء کا اسی بات پر ہی اتفاق ہے۔ لیکن اگر کہیں پر دیوار موجود ہو، اوٹ موجود ہو، تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ یا پیٹھ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ بنت عمر کے حجرہ کی چھت پر کسی کام کی وجہ سے گئے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضائے حاجت فرما رہے ہیں، اور آپ کا رخ جو ہے، منہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا اور پیٹھ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ تو چونکہ اس وقت وہ گھر کی چھت پہ انہوں نے دیوار سی بنائی ہوئی تھی، اوٹ سی بنائی ہوئی تھی، اور اس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضائے حاجت وغیرہ یا پیشاب وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ آج کل بھی دیہاتوں کے اندر جہاں پر ابھی واش رومز بنانے کا زیادہ رواج نہیں ہے، بیک ورڈ جو ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح لوگ گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ دیوار وغیرہ کر لیتے ہیں چھتوں پہ۔ اور ویسے جو ہمارے ہاں تو بالکل گھروں کے اندر جو واش روم بنائے جاتے ہیں وہ بالکل ہی محفوظ ہوتے ہیں، چار دیواری ہوتی ہے ان کی۔ تو جواز کی حد تک جو ہے اگر اوٹ موجود ہو، دیوار موجود ہو، پردہ موجود ہو، تو جواز کی حد تک جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن صحرا کے اندر، کھلے میدان کے اندر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر لیں یا قبلہ کی طرف آپ پیٹھ کریں۔ ہاں البتہ جب آپ نے واش روم بنانا ہی بنانا ہے تو پھر اس میں آدمی کو قبلہ کا احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہاں پر آپ قبلہ کی طرف نہ منہ ہو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ ہو، بلکہ شمالن جنوبن جو ہے اس کو بنایا جائے۔ تو قبلہ کا احترام انشاءاللہ یہ بھی ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیکن اگر کہیں آدمی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر واش روم تو بنا ہوا ہو، چار دیواری بھی ہو، لیکن قبلہ کی طرف منہ ہو یا قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، اور آدمی کو مجبوراً وہاں پہ کرنا پڑ جائے، تو آپ وہاں پہ قضائے حاجت کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یا قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا۔ اب یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو، تو ہمارے ہاں پاکستان میں تو مشرق کی طرف منہ کریں تو بھی قبلہ کی طرف
قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر مغرب کی طرف منہ کریں تو قبلہ کی طرف منہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم اصل میں اہل مدینہ کے لیے ہے۔ تو مدینہ جو ہے وہ قبلہ سے جنوب کی طرف پڑتا ہے، تو وہاں قبلہ اور مدینہ، یعنی مدینہ اور مکہ بیت اللہ جو ہے وہ شمالن جنوبن ہے، اس لیے وہاں پر اللہ کے نبی نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہم چونکہ قبلہ سے مشرق کی جانب ہیں تو مشرق اور مغرب میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں شمالن جنوبن جو ہے وہ واش روم بنانے چاہیے، اور شمالن جنوبن جو ہے ہمیں قضائے حاجت اور پیشاب کے وقت اپنا رخ یا پیٹھ کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں وہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو اس سے پچھلی حدیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف یہی چیز اس میں نئی ہے کہ آپ نے قبلہ سے ہٹ کر جو رخ اختیار کرنا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے تو وہ مشرق اور مغرب کا ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ مشرق اور مغرب نہیں بلکہ وہ شمالن جنوبن ہوگا۔ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى الغائط، جو شخص قضائے حاجت کے لیے آئے، فلیستتر، تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کر لے، اپنے سطر کو چھپا لے، ڈھانپ لے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قضائے حاجت کے دوران آپ نے اپنے سطر کو چھپا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایک تو لوگوں سے دور چلے جانا ہے کہ کسی کی وہاں پر نظر نہ پڑے، اور دوسرا آپ نے کسی اوٹ میں یا کسی دیوار کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے، ایسی جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا سطر جو ہے وہ چھپ جائے۔ تو یہ سارے آداب قضائے حاجت کے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے قضائے حاجت مکمل کر لی اور آپ واش روم سے باہر نکلنے لگے تو پھر بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ قضائے حاجت مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ وعنہا، اور سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا خرجا، جب نکلتے، من الغائط، بیت الخلاء سے، جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طالبگار ہوں۔ تو غفرانہ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ واش روم کے اندر انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے، تو جو وقت بغیر یاد الہی کے گزر جائے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے کہ یہ میرا وقت جو ہے یہ بغیر یاد الہی کے گزرا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے مختلف اذکار کے ساتھ۔ اخرجہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابو حاتم، اور ابو حاتم والحاکم، اور حاکم، ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اس سے پہلے حدیث کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر دوبارہ انہی معانی پر مشتمل حدیث لا کر الگ سے جو ہے ایک موضوع کو اور ایک ادب کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نیلے استعمال کر رہے ہیں، پتھر استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم 3 پتھر جو ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے استعمال کریں تاکہ مکمل طور پر آپ کو صفائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الغائط، قضائے حاجت کے لیے،
اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے آئے۔ فامرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں آپ کے پاس 3 پتھر لاؤں۔ فوجدت حجرین، تو مجھے 2 پتھر مل گئے، 2 پتھر میں نے پا لیے۔ ولم اجد الثالثہ، اور مجھے تیسرا نہ ملا۔ فاتیتہ بروثۃ، تو میں آپ کے پاس ایک لید کا جو ہے سوکھی لید جو ہے وہ لے آیا، بروثۃ لید۔ فاخذہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پتھروں کو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، اور لید کو آپ نے پھینک دیا۔ وقال، اور فرمایا، ھذا رجس، یہ ناپاک ہے، اور رکسن، یا رکس کے الفاظ آپ نے بولے، ان دونوں کا معنی ناپاک ہی ہوتا ہے، نجس کے معنی میں ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو وہ لید جو ہے وہ شاید گدھے کی یا کسی غیر معقول اللحم جانور کی لید تھی۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وزاد احمد، اور امام احمد نے یہ الفاظ زائد کیے ہیں، والدارقطنی، اور امام قطنی دار قطنی نے بھی، کہ ائتنی بغیرہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز لے کر آؤ، مطلب کوئی اور ڈیلا لے آؤ، کوئی اور پتھر لے آؤ۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ استنجا کرنا یا قضائے حاجت کے بعد صفائی حاصل کرنا، یہ 3 ڈیلوں کے ساتھ جو ہے کرنی چاہیے، 1 ڈیلے کے ساتھ یا 2 ڈیلوں کے ساتھ صفائی جو ہے چونکہ مکمل حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈیلوں کا حکم دیا، کم از کم 3 ڈیلوں کا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اللہ کے نبی کے خادموں میں شمار ہوتے تھے، اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آزاد لوگوں سے خدمت لینا جائز ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ طہارت کے معاملات میں بھی کسی دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، تعاون لے سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ڈیلوں کا استعمال نجاست کو دور کرنے کے لیے معتبر ہے، یعنی اگر آپ نے صرف ڈیلیں استعمال کر لی ہیں اور اس کے بعد اگر پانی استعمال نہیں بھی کیا تو آپ انشاءاللہ طاہر ہیں، پاک ہیں، اور اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلے حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ موضوع اگرچہ اس سے پہلے احادیث میں بھی گزر چکا ہے، لیکن دوبارہ سے اسی کو واضح کرنے کے لیے صاحب کتاب نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا، منع کیا، ان نستنجیا، یہ کہ استنجا کیا جائے، بعازم، ہڈی کے ساتھ، او روثن، یا لید کے ساتھ، وقال، اور فرمایا، انہما، بے شک یہ دونوں، لا یطہران، یہ دونوں پاک نہیں کرتی ہیں، تو چونکہ یہ پاک نہیں کرتی ہے لہذا ان سے پھر استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رواہ الدارقطنی وصححہ، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر طہارت، استنجا، پیشاب، قضائے حاجت سے متعلقہ ہی اہم چیزوں کو صاحب کتاب وہ بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات انسان جب پیشاب کرتا ہے تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے بارے میں ہے۔ اگرچہ یہاں پر حدیث وہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
سبز شاخ جو ہے، سبز پتوں والی شاخ جو ہے، گیلی شاخ، وہ ان کے اوپر گاڑ دی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام کو بتایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، وما یعذبان فی کبیر، اور وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا جس میں ان کو عذاب ہو رہا ہو۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ چغل خور تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے اگر آدمی اہتمام کے ساتھ نہ بچے تو چھینٹے جب آپ کے جسم پہ لگ جائیں گے، آپ کے کپڑوں پہ لگ جائیں گے، تو آپ کے کپڑے نجس اور ناپاک ہو جائیں گے، پھر آپ ان کپڑوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کپڑوں کے اندر طواف نہیں کر سکتے۔ تو چھینٹوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو عذاب قبر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا، تم بچو، من البولی، پیشاب سے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر کا عذاب زیادہ تر اسی سے ہوتا ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب منہ، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وللحاکمی، اور امام حاکم کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہے، یعنی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو انتہائی معمولی ہے، آدمی تھوڑی سی بھی محنت اور کوشش کرے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے، یا پھر اس کو عذاب قبر ہو۔ تو قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب گویا کہ یہ بھی ہوا کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت آپ نے اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانا ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا واجب ہے اور معمولی چھینٹیں بھی معاف نہیں ہیں، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں نام نہاد محققین اور ریسرچر اور اسلام کی دیواروں کے اندر دراڑیں ڈالنے والے، وہ عذاب قبر کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ عذاب قبر قرآن مجید کی آیت اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور صحیح احادیث مبارکہ ہمارے لیے ویسے ہی حجت ہے جس طرح کے قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے۔ تو عذاب قبر کے حوالے سے بے شمار روایات اور اسی طرح متعدد احادیث اور مختلف کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب جو ہیں عذاب قبر کے حوالے سے موجود ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بہتری اور دونوں جہانوں کی بھلائی کے بے حد حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اس بات سے بچنے کی سخت تائید فرمائی کہ جو دنیا میں یا آخرت میں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ اب آگے یہ ہے کہ آپ نے قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے یہ ضعیف سند ہے، تو اس کو یہاں پر لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ یہ سند ضعیف ہے لہٰذا یہ طریقہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ جس انداز میں بھی بیٹھ سکیں جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ بیٹھ جائیں۔
یہ روایت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھلایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الخلائی بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ، کہ ان نقعد، کہ ہم بیٹھیں علی الیسرا بائیں ٹانگ پر، وننصب اور ہم کھڑا رکھیں الیمنا دائیں ٹانگ کو۔ تو اب یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس طرح بیٹھنا بھی مشکل ہے، آدمی ایسے بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے، تو چونکہ سند ضعیف ہے اس لیے یہ بات ہمارے لیے قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے۔ رواہ البہقی بسند ضعیف، اس حدیث کو امام بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ اور یہ سراقہ بن مالک وہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور اہل مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں بھی لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک جو ہے ایک رستے پہ نکلے، آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، تو جب یہ اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گئے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے معافی طلب کی، درگزر کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، ان کی پھر نیت بدلی، دوبارہ آگے بڑھنے لگے تو پھر دوبارہ زمین میں دھنس گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے امان طلب کیا اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں واپس جاتا ہوں اور کسی کو اس راستے پہ نہیں آنے دوں گا، لوگوں کو کہوں گا کہ میں ادھر سے ہو کر آ گیا ہوں، ادھر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے۔ تو یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے بے شمار لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ان میں حضرت سراقہ بن مالک جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کو یہاں بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بھی قابل عمل نہیں ہے۔ وعن عیسیٰ بن یزداد، عیسیٰ بن یزداد سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے باپ یزداد سے جو صحابی ہیں ان سے نقل کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے، فلینطر، پس چاہیے کہ وہ جھاڑے، ذکرہ، اپنے ذکر کو، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث تو اگرچہ ضعیف ہے، لیکن پیچھے جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اگر اس نیت سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ذکر کو جھاڑتا ہے تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ اگر پیشاب کی نالی میں موجود ہے تو وہ گر جائے اور میرے کپڑوں کو نہ لگے یا میرے جسم کو نہ لگے، تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ناقابل عمل ہے، چونکہ یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے آخر میں صاحب کتاب نے اہل قباء کی فضیلت میں جو اللہ کا قرآن اور آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ پیچھے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ڈیلوں کے استعمال کا ہی تذکرہ تھا کہ دوران طہارت یا قضاء حاجت کے وقت آپ نے ڈیلے استعمال کرنے ہیں اور طہارت حاصل کرنی ہے، لیکن اہل قباء جو ہیں وہ ڈیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی فضیلت میں ان اللہ یحب التوابین رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں جو کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سأل اہل قباء، اہل قباء سے سوال کیا. آپ نے پوچھا ان اللہ، بے شک اللہ، یثنی علیکم، اللہ تمہاری تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے فرمایا انا، بے شک ہم، نتبع الحجارۃ الماء، ہم پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈیلے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر ہمیں طہارت حاصل ہو جائے. رواہ البزار بسند ضعیف، اس حدیث کو بزار نے تو ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن اس کی اصل ابو داود اور ترمذی میں موجود ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، ابو ہریرہ کی روایت جس میں حجارہ کا ذکر نہیں ہے. تو گویا کہ یہ حدیث اگرچہ ایک سند ضعیف کے ساتھ مروی ہے، لیکن ابو داود اور ترمذی کی جو سند ہے اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ استنجا کرنے میں ڈیلوں اور پانی دونوں کو استعمال کرنا، یعنی پہلے ڈیلے استعمال کر لیں یا دونوں کو استعمال کرنے، یہ جائز ہے، بلکہ یہ افضل ہے، زیادہ طہارت کا باعث ہے، اس سے مکمل طہارت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو آج کے دور میں جس طرح ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو پانی سے ہی مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا اب ڈیلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیلے تو وہ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کے پاس پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تھا یا کم ہوتا تھا، اور پھر صحرا کے اندر، باہر میدانوں کے اندر جب قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو وہاں پر پانی کی عدم موجودگی میں ڈیلے بھی استعمال کر لیتے، جس کو اللہ نے آسانی کی غرض سے طہارت کا باعث بنا دیا. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ اہل قباء سے یہ کیوں پوچھتے کہ وہ کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. بسا اوقات اعلیٰ مرتبے والا شخص جو ہے وہ اپنے سے کم مرتبے والے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے یہ بات سنی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بھی اور دیگر صحابہ بھی اس بات کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو آج ہمارا باب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب کا جو باب ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس سے اگلا باب ہے باب الغسل و حکم الجنب، غسل اور جنبی کے احکام کا بیان. تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر پڑھیں گے. آج ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.